अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 39 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके इजीली उन नावल को पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और मुझे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे FB ग्रुप और मेरे FB पेज पे भी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों के साथ मेरा रिलेशन ज़्यादा मज़बूत हो सके। और मुझे बताते रहें कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा। और मैं शिकवा करूँगी आप लोगों से कि भैया आप लोग सिर्फ ये कहते हो कि नेक्स्ट 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 मुझे ये भी बताया करें कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। क्योंकि जब मैं नावल लिखती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि नावल कैसा लगा। व्यूज़ से पता चलता है कि भैया आप लोगों को नावल बहुत पसंद आया, लेकिन कमेंट्स में भी बताया करें कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। तो जैसे कि आप लोग अगर कोई काम करते हैं, लाइक कोई खाना भी बनाते हैं, तो आप लोगों को हर किसी को होता है ना कि यार बताया जाए कि हमें वो खाना कैसा बना। उसकी तारीफ़ तो मैं भी इस तरह एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे बताया जाए कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा है, एपिसोड कैसी लगी। और फिर यकीन माने जब मैं नेक्स्ट एपिसोड लिखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझसे अच्छी लिखी जाती है। तो भाई चलते। और अच्छा बुरा लग रहा हो तो वो भी बता दिया करें। इट्स ओके, बर्दाश्त कर लूँगी। वैसे जब आप लोग कुछ कहते हो तो बुरा लगता है, तो खैर अगर तारीफ़ चाहिए तो तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो फिर चलते हैं आज के नावल की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। रात के पहर पता नहीं कौन से टाइम आँख खुली, अरमान खान ज़्यादा पुरस्कून सा उसे बाहों में लिए सो रहा था। नैना अरमान के हिसार से निकलते हुए अपने बिखरे वजूद को समेटते हुए उठी थी। करीब ही अरमान की शर्ट पड़ी थी, जल्दी से उसे पहनते फिर से बुरी तरह रो दी थी। उसे अरमान की गुर्बत में गुजरा एक एक पल याद आया था। कल होटल से वापसी पर अरमान खानज़ादा ने उसे पता नहीं कितने ही घंटे अपनी आग जैसी गुर्बत में रखा था। रात के अंधेरे गहरे होने के बावजूद एक मिनट के लिए उसे छोड़ा नहीं था। रात के कौन से पहर उस पर रहम खाते हुए से छोड़ा तो वो उसकी शिद्दतों से बेहाल होती। पता नहीं कब अरमान खान की ही पनाहों में सो गई थी। नैना आंसू बहाते हुए अरमान खान को देख रही थी। कल मेरी गुर्बत में आंसू कम पड़ गए थे जो फिर से बहाने बैठ गई हो। अरमान खानज़ादा ने अपनी सुर्ख आंखें खोलकर नैना को देखा जो उसके पास बैठी आंसू बहा रही थी। आपकी गुर्बत में गुजरा एक एक पल सिर्फ मेरे लिए अजियत का बायस था और मेरे दिल में आपके लिए शदीद नफ़रत समा चुकी है। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे मिस्टर खान, शदीद नफ़रत। नैना गुस्से से कहते हुए बेड से उठने लगी तो अरमान ने उसे कलाई से पकड़कर खींचा था। वो अरमान के बरहना के शादा सीने से आ टकराई थी। जितनी मर्ज़ी नफ़रत करो डार्लिंग, अब तुम्हें सारी उम्र हर रात मेरी गुर्बत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सारी उम्र मेरी बाहों में गुजारना पड़ेगी। ताउम्र अरमान खानज़ादा के होकर रहोगी, मेरे पास रहोगी, मेरी सांसों से भी ज़्यादा नज़दीक, मेरी बीवी बनकर, मेरी नैना बनकर, सिर्फ मेरी बनकर। अब तुम जितना मर्ज़ी नफ़रत का राग अलापो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरमान खान नैना की कमर पर अपना हिसार मजबूत करता अपने एक हाथ की मुट्ठी में नैना के बालों को दबोचते हुए सर्द आवाज़ में गराया था और नैना को बाहों में ही लिए रुख पलटते हुए नैना के ऊपर झुका तो नैना खौफ से लरजी थी। मिस्टर खान प्लीज़, कल आप मुझे कितने ही घंटे रोन चुके हैं। नैना ने कांपते लबों से बामुश्किल अल्फाज अदा किए। तुम्हारे दिमाग के स्क्रू अभी भी ढीले हैं। जो शोहर की मोहब्बत को, उसकी गुर्बत में गुजरे हुए लम्हों को तुम रोदने से मुतशाबा दे रही हो। तो सुनो मेरी जान, अच्छी तरह समझो इस बात को। शोहर रोंदा नहीं करते, समेटा करते हैं, मुकम्मल करते हैं औरत को, औरत होने का गरूर अता करते हैं। तुम्हें कल रोंदा नहीं, प्यार किया है। अगर तुम्हें रोंदा होता ना तो माय डियर वाइफ अभी तुम उठने के काबिल ना होती और ना ही बोलने के। अरमान खान नैना के आंसू नरमी से अपने लबों से चुनता हुआ बोला। वो प्यार था मिस्टर खान। नैना की आंखों से फिर से आंसू जारी हो हुए थे। जी प्यार था जाने मन, उसे ही प्यार कहते हैं। अरमान खान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। कल जितना गुस्सा था मुझे तुम पर, दिल कर रहा था तुम्हारी और अपनी जान ले लूं। यकीन मानो तुम्हारी गुर्बत ने मेरे गुस्से को ठंडा किया है। मेरे अंदर जलती हुई आग को तुम्हारी गुर्बत ने बुझाई है,
ورنہ پتہ نہیں میں کیا کرتا۔ ارمان خان مدہوش ہوتا نینا کی گردن پر جھکا تھا۔ نینا پوری قوت سے ارمان کو دھکا دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ نینا پھر سے بے تحاشا رو دی تھی۔ بس کرو نینا، یہ ڈرامہ ختم کرو، اوکے؟ بیوی ہو میری، حق ہے تم پر میرا۔ ارمان خان نینا کے رونے پر چڑھتے ہوئے بولا، جو مسلسل کل سے رو رہی تھی۔ میں نہیں مانتی کوئی بھی حق آپ کا خود پر، اور یہ مت بھولیں آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اپنا حق زبردستی مجھ سے وصول کیا ہے۔ نینا غصے سے چیخی تھی۔ ارمان خان زادہ اس کے چیخنے پر غصے سے بیڈ سے اٹھا تھا اور اس پر قہر بھری نظر ڈالتا واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ ارمان خان شاور لے کر نکلا تو نینا ابھی تک گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ اف! ارمان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے زوردار پنچ دیوار پر دے مارا تھا اور جھنجھلاتے ہوئے ڈریسنگ پر پڑا برش اٹھا کر شیشے پر دے مارا کہ شیشہ تڑخا تھا۔ نینا کی ہچکیاں بھی تھمی تھیں۔ نینا گھٹنوں سے منہ اٹھا کر اپنے آنسو صاف کرتی بیڈ سے اٹھی تھی اور واش روم کا رخ کرنے لگی جب ارمان نے اسے کلائی سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ بس کرو جان، ختم کرو یہ سب کچھ، اپنی زندگی کو نارمل کرو، مت ستاؤ مجھے۔ اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یوں رو دھو کر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ رات کے بعد میں تمہارا اور دیوانہ ہو چکا ہوں۔ تمہاری قربت نے مجھے بہت راحت، بہت خوشی دی ہے، میرا انگ انگ مہک اٹھا ہے۔ اب میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ ارمان نینا کی گردن میں منہ چھپائے مخمور آواز میں بولتا اپنی جنونیت بھرا لمس بکھیرنے لگا۔ مسٹر خان، میں کبھی نہیں بھولوں گی، سمجھے آپ نے میرا مان توڑا ہے، مجھ سے زبردستی کی ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے نزدیک میری رضامندی سے آئیں گے۔ نینا ارمان کو خود سے دور کرتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ نہیں بھول پا رہی تھی ارمان کا کل شدت بھرا لمس، اس کی مرضی کے بغیر اس کے نزدیک آنا۔ ارمان خان کچھ پل نینا کو دیکھتا رہا جو دیوار کے ساتھ لگے آنکھوں میں غصہ اور ناراضگی لیے شرربار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ارمان خان گہرا مسکرایا تھا۔ ویسے میں کل تمہارے پاس تمہاری رضامندی سے ہی آیا تھا۔ ارمان خان زادہ اپنی انگلی نینا کی گردن پر پڑی اپنی شدتوں کے نشان پر پھیرتے ہوئے شرٹ کے اوپری بٹن میں پھنسائی تھی۔ نینا نے ارمان کی انگلی غصے سے پیچھے کی تھی۔ میں نے کب آپ کو رضامندی دی؟ کس اینگل سے لگا؟ کل جو آپ نے میرے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا اس میں میری رضامندی تھی۔ نینا ارمان خان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ رات تمہاری خوبصورت گردن میں اپنا دیا ہوا منہ دکھائی والا لاکٹ دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے میں پرسکون ہوا تھا جانے من۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تم ارمان خان زادہ کی قربت، ارمان خان زادہ کا جنونیت بھرا لمس سہنے کے لیے تیار تھی۔ ارمان نینا کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں تو میرے گلے میں کب تھا؟ میرے گلے میں تو نہیں ہے۔ نینا اپنی گردن کو ہاتھ لگاتے ہوئے گڑبڑائی تھی۔ جہاں اب لاکٹ نہیں تھا، نینا سرخ چہرے کے ساتھ بولتے سرد سے اپنی نظریں چرا گئی۔ ارمان خان نے نینا کے ایکسپریشن پر کہکا لگایا تھا، رات جتنا پیار مجھے اس لاکٹ پر آیا تھا، بعد میں سب سے زیادہ وہی مجھے اپنا رقیب لگا تھا، اس لیے وہ میں نے توڑ دیا تھا۔ ارمان خان نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیڈ پہ پڑے تکیے کے نیچے سے لاکٹ نکال کر نینا کو تھمایا۔ نینا نے لاکٹ کی ٹوٹی چین صدمے سے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، پھر فکس کروا لینا ڈارلنگ۔ ارمان آئینے میں نینا کے تاثرت دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، کیا فائدہ، آپ اسے پھر سے توڑ دیں گے۔ نینا نے غصے سے وہ لاکٹ بیڈ پر پھینکا۔ ارمان نے نینا کی بات پر جاندار کہکا لگایا تھا، کافی سمجھدار ہو گئی ہو ایک ہی رات میں۔ ارمان خان نے نینا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھ ونک کی۔ ارمان کی بے باک نظریں خود پر محسوس کرتے نینا شرم سے سرخ پڑی تھی۔ نینا ارمان کی شرٹ میں ملبوس تھی جو گھٹنوں سے اوپر آ رہی تھی۔ نینا کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو نینا نے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے واش روم کا رخ کرتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ ارمان خان نے پھر سے کہکا لگایا تھا۔ ارمان خان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آیا جہاں نینا شاور لیے ہوئے باتھ روم میں ملبوس غصے سے صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ نینا کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر ارمان خان نے گہرا سانس بھرا تھا۔
نینا کی کل کی حرکت نے ارمان خان زادہ کو وقتی طور پر کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ وہ جتنا غصے میں تھا، جتنی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی، بھڑکتی بھی کیسے نہ۔ نینا، اس کی بیوی، اس کی محبت، اس کی غیرت، اس کی عزت، اس کی زندگی، یوں سر عام ایک غیر مرد کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ مرد اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ارمان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ نینا سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود، اس کی تڑپنے کے باوجود، وہ نینا کو اس کی رضامندی سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مگر کل وہ نینا کے قریب نہ جاتا تو شاید وہ اپنی اور نینا کی جان لے لیتا، نینا کو شوٹ کر دیتا۔ نینا کی قربت نے ہی اس کے اندر جلتے شعلوں پر پھوار ڈالی تھی، مگر وہ اس سب کے لیے رائمہ عباسی کو معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ نینا کی تصویریں کس نے بھیجیں؟ ارمان خان زادہ نے رائمہ عباسی کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ کل صبح ہی لندن چلی گئی تھی۔ مگر ارمان خان زادہ اسے چھوڑنے اور بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور نہ ہی وہ نینا کو اس سب کے لیے معاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ اپنی عادت کے برعکس، اپنی فطرت کے برعکس، اس نے نینا کی یہ غلطی بھی معاف کی۔ اگر نینا صرف اس کی بیوی ہوتی، وہ 2 سیکنڈ میں نینا کی جان لے لیتا، مگر نینا اس کی محبوب بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی جان تھی، اور وہ نینا کے معاملے میں بے بس تھا۔ نینا اس کی کمزوری تھی، مگر نینا ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نینا کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر نینا کو اس سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی، دوسروں کے مسئلوں میں ٹانگ اڑانے کا شوق تھا۔ ارمان نے تعصب بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا نرمی کا تاثر نہ تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر ارمان خان نے دروازہ کھولا، جہاں ملازم کوئی پارسل لیے کھڑا تھا۔ شاید نینا نے کچھ آرڈر کیا تھا۔ ارمان نے وہ پیکٹ اندر لا کر نینا کو تھمایا تو نینا نے غصے سے صوفے سے اٹھتے وہ پارسل اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ نینا، بیہیو یور سیلف۔ ارمان غصے سے گھرایا۔ میں نے جس مقصد کے لیے آرڈر کیا تھا وہ آپ رات کو پورا کر چکے ہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نینا غصے سے پارسل کو گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ ارمان نے نینا کی بات پر حیران ہوتے وہ پارسل اٹھا کر کھولا تو ارمان خان زادہ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ سمپل سا، نازک سا، سٹائلش ریڈ کلر کا خوبصورت سا برائڈل ڈریس تھا، یعنی کہ نینا اس کے اور اپنے بیچ تمام دوریاں ختم کرنا چاہتی تھی۔ ارمان خان زادہ نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا نینا پوری رضامندی سے اسے خود کو سونپے، مگر کل سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ ارمان خان زادہ گہرا سانس بھرتا وہ برائڈل ڈریس پکڑے اندر گیا، جہاں نینا بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے آنسو بہا رہی تھی۔ ارمان گہرا سانس بھرتا، خود کو ملامت کرتا، نینا کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آئی ایم سوری جان، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں کل تمہارے قریب نہ آتا تو جانے میں کیا کرتا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارمان خان نینا کا ہاتھ تھامے پیار سے بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی مجھے آپ کی کسی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، نہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش، کوئی جذبہ ہے۔ نینا اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے غصے سے بولی۔ اب ایسے میں مت بولو، میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو جتنا میں کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہ برائڈل ڈریس کیوں آرڈر کرتی؟ ارمان اس کے قریب ہوتا، نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کو آپ کا حق دینا چاہتی تھی، مگر کل آپ یہ حق زور زبردستی سے لے چکے ہیں۔ نینا نے نفرت سے ارمان خان کو خود سے دور دھکیلا۔ کل زبردستی اپنا حق وصول کیا تھا، آج تمہاری مرضی سے اپنا حق لے لوں گا جان۔ بس اب یہ ناراضگی ختم کرو۔ ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، بہت اہم میٹنگ ہے جسے ہر حال میں مجھے اٹینڈ کرنی ہے، ورنہ کل رات کے بعد تمہارے بغیر تو شاید ہی میرا ایک پل بھی گزر سکے۔ رات کو جب آؤں گا تو تم مجھے یہ لباس پہنے میں ملنا، بس اب ساری دوریاں ختم کر دو، مجھے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رہنے کا موقع دو جان، بے حد محبت دوں گا، بے حد پیار دوں گا۔ ارمان خان نے پھر سے نینا کو کمر سے تھامتے خود کے قریب کیا تھا، اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا مدہوش ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ پیچھے ہوا تھا۔ گل بانو ناشتے کی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمان خان نے کافی پرتکلف ناشتہ بنوایا تھا، نینا اور اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ گلبانو کے جانے کے بعد ارمان خان نے جوس کا گلاس اٹھا کر نینا کے لبوں سے لگایا۔ نینا نے وہ گلاس ارمان خان کے ہاتھوں سے لیا اور مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی رہی۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ آج یہ لباس پہن کر آپ کے لیے سج سور کر تیار رہوں؟
نینا نے وہ برائڈل ڈریس اٹھا کر زمین پر پھینکا اور سارا جوس اس ڈریس پر پھینک دیا تھا۔ او مسٹر خان، افسوس یہ ڈریس تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں اسے پہن کر آپ کے ارمانوں کی سیج سے جاؤں۔ نینا ارمان خان کو دیکھ کر احتجاجیہ مسکرائی تھی۔ ارمان خان نے لب بھینچتے ہوئے نینا کی حرکت کو دیکھ کر اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ ڈریس تمہارے شایان شان ہی نہیں تھا۔ تم اپنے خوبصورت بدن پر یہ زیب تن کر سکو۔ تمہارے لیے میں ڈریس بھیجوں گا جو تم آج پہن کر رات میرے آنے سے پہلے مجھے تیار سجی سنوری میرا انتظار کرتے ملو گی۔ ہاں؟ ارمان خان نینا کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں تمہارے حساب سے ہی ملوں گا، ویسے ہی ٹریٹ کروں گا جس کی تم مستحق ہو، وہی زبان بولوں گا جو تم سمجھتی ہو۔ اس لیے رات کو نو مور ڈرامہ، اوکے جان؟ ارمان خان سپاٹ لہجے میں نینا کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور پھر اس کے ماتھے پر کس کرتا بنا ناشتے کے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔